हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरोख बताफी है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ बेल के आइकॉन का भी दबा दीजिए ताकि जो भी कंटेंट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैंने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन्होंने मुझे ईमेल्स लिख के अपनी कीमती राय दी और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी उन्होंने पज़ी राय दी। और फिर एक और चीज़ जो सोशल मीडिया वगैरह के अलावा है कि रियल लाइफ में जब मैं बाहर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आप में से कोई ना कोई मिल जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा काइंडली अप्रिसिएट करता है मेरी इस काविश को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ बार बार मुझे ये भी कहा गया कि जी आपने फलां चीज़ का वादा किया था, आपने फलां चीज़ का वादा किया था, तो उसके ऊपर भी डिलीवर करें। एक वादा, दो वादे, एक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच जो किस तरह से उसको अडॉप्ट किया जाए, अब दूसरा उससे जुड़ी हुई चीज़ कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने का। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये किया जाए। रमज़ान का महीना भी चल रहा है और मेरे पास ये इफ्तार के बाद काफ़ी टाइम भी होता है कि मैं बात कर सकूं, ख़ास तौर पे जिन दिनों में मेरे पास प्रोग्राम नहीं होता। तो आई शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कंस्पिरेसी थ्योरीज जो कि अमूमन बहुत पॉपुलर हो रही हैं, ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में। तो उनमें सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में पावरफुल जो है वो है मंडेला इफ़ेक्ट। मंडेला इफ़ेक्ट को मैं डिफ़ाइन भी कर दूंगा, उसके बारे में डिटेल्स भी बता दूंगा और उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको दे दूंगा और फिर सोल्यूशन का क्रिटिकल थॉट का भी वो कर दूंगा। आप में से जितने लोगों ने क्या कहते हैं कि मुझे बार बार किताबों का कहते हैं, तो इसके अंदर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबों का जिक्र भी आएगा जिनको आपको पढ़ना चाहिए और मैं उनका जिक्र कर दूंगा। फिर देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी टू राइट इट डाउन और डू समथिंग। मैं शायद इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा उनमें से बहुत सारे नाम। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये मंडेला इफेक्ट और कंस्पिरेसी थ्योरीज, पहले तो कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक बात समझ ले। मेरे ख्याल में 90% कंस्पिरेसी थ्योरीज की बुनियाद जो है वो इंसान की उस जहनी कैफियत से है जिसको पैरानोया कहते हैं। अच्छा, पैरानोया ये है कि आपको हर वक्त डर लगे कि कोई चीज़ बड़ी चल रही है। अमूमन हर जगह पे होता है। 2 मिनट के लिए आपके अपने प्यारे आपसे जो है ना दूर हो जाए या आपके खिलाफ हो जाए तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है। इसी तरह से बड़ी बड़ी खबरें होती हैं जिनके अंदर डिनाइल भी होता है। 9/11 देखो कितना बड़ा मामला था। इसी तरह से और बहुत सारे बड़े बड़े जो है ना हादसा हुए, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा संगीन हुए। तो उसकी वजह से डिनाइल भी कहीं आ जाता है और फिर आप कहते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला भी है, एक और कैफियत है पैरानोया की, कि हम में से बहुत सारे लोग पॉप कल्चर को बहुत कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, गानों में या सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत कुछ जो है ना बातें चलती हैं। तो उसके अंदर देयर ऑलवेज द पॉसिबिलिटी कि आप रियलिटी को इमेजिनेशन के साथ कंफ्यूज कर दें। फिल्में देखने वाले लोग खासतौर पे आप देखेंगे जो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उनकी बुनियाद आपको लगेगा कि हॉलीवुड की फिल्मों से है। और ये अगर देखा जाए तो जो मुख्तलिफ मज़ाहिया नॉवेल्स भी लिखे गए हैं इसके बारे में, और उसी से आपको पता चलता है कि ये बात तय है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर कोई कहानी देख लें तो फ़ौरन प्रोजेक्शन शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, उन्हीं चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। ये जो कैफियत है ना कि आप सच को या हकीकत को और फिक्शन को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये याद रखें कि हॉलीवुड के अंदर बहुत पैसे लगते हैं, तो जो कहानियाँ बनाई जाती है वो भी बहुत ब्रिलियंट होती है। इसी तरह से उसकी कोई एको जो है वो इंडियन फिल्मों में आ जाती है, पाकिस्तानी ड्रामे में आती है, अगर फिल्मों में ना आती हो। लेकिन हमारे यहाँ भी तो इंडियन फिल्मों को उठा के हम फोटो कॉपी करते हैं और उसको चरबा बना के छाप देते हैं। तो अगर कोई बाइस कहीं से आ रहा है तो वो आ जाएगा हमारे यहाँ भी। ठीक है, तो अब ये दिस इनेबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्क ऑफ फिक्शन and a work in a and a reality also plays its role in creation of conspiracy theories। ये जो फर्क है, जब आपको नहीं पता चलता कि कौन सी हकीकत है और क्या फसाना है,
تو آپ ان دونوں چیزوں کو پیرانویا کی وجہ سے کنفیوز کر دیتے ہیں. لیکن منڈیلا افیکٹ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں. منڈیلا افیکٹ کیا ہے؟ ایک جو خاتون ہے جو کہ اسپرچل ایکسپرٹ ہیں. اب عام طور پہ اسپرچل ایکسپرٹ سے ہمیں تو وہی یاد آتا ہے نا کہ جی وہ بنگالی بابا اور پتہ نہیں کون سا جادو کا چورن اور باقی چیزیں. ٹھیک ہے، ویسٹ میں بھی ویسے اسپرچل کویکری بہت ہے. تو یہ خاتون ہے، لیکن انہوں نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی. فیونا بروم نام کی خاتون ہے. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو جانے کے بعد کہ جی ان کو یاد آتا ہے کہ ایک واقعہ ہسٹری کا جو کہ ان کے لیوڈ ایکسپیرینس کے بہت اگینسٹ ہے نا، کہ آج کل کی ریالٹی کنٹراڈکٹ کریں ماضی کو. اور یہ ہے کہ جی منڈیلا، نیلسن منڈیلا، جو کہ ساؤتھ افریقہ کے صدر تھے، جو کہ ایک آزادی کے لیڈر بھی تھے، اپارتھائڈ کے خلاف ان کے بڑے ہیروئک قسم کی ایفرٹ ہے. ڈیکیڈز کے لیے وہ جو ہے نا، دہائیوں کے لیے وہ جیل میں بند رہے. تو ان کے بارے میں اس کو یاد آتا ہے کہ جی وہ 1980s میں کسی جیل میں ساؤتھ افریقہ میں فوت ہو گئے تھے. اور اس کا جو ہے نا گرینولر ڈیٹیلز میں اس کو یاد ہے کہ یہ ہوا تھا اور ان کا فیونرل ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا اس نے دیکھا بھی تھا اور اس کو یاد ہے. لیکن اب جو کیا کہتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے نا کہ نیلسن منڈیلا ماشاءاللہ نہ صرف اپنے اسٹرگل میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے اپنے ملک کے اندر اپارتھائڈ کو لڑ دیا. اس کے بعد صدر بنے، صدر بن کے اترے بھی صحیح، اس کے بعد بھی زندہ رہے کافی عرصے تک. 2013 میں جا کے فوت ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک بڑی مزدار کنسپیریسی تھیری نے یہ یاد رکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت جب بہت سارے لوگوں کو ڈینائل میں تھے اور صدمہ ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو ان کو ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ کیونکہ آج کل ہمارے پاپولر کلچر کے اندر بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ٹائم لائنز کا نا، الٹرنیٹیو ریالٹیز کا، کہ آپ جو ہے نا ایک دم ایک پیرل یونیورس میں چلے گئے یا آپ کی ٹائم لائن چینج ہو گئی اور کوئی ڈارک ٹرن لے لیا. تو بہت سارے لوگوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ ویسے ہی کوئی کوانٹم ریالٹی فلکچویشن ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم ایک دم ایک ایسی دنیا میں آ گئے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن گیا. اس کے اندر بھی کہانی ہے، اس کے اندر کہانی کہ اگین پاپ فکشن ہے، پاپ کلچر. 1985 کے اندر ایک فلم آئی تھی بیک ٹو دا فیوچر. بیک ٹو دا فیوچر کا سیکنڈ جو سیکول آیا تھا، جس میں وہ جا کے نا پہلی مووی میں وہ تھا بیرل ایکٹر کا مجھے یاد آ جائے گا. اچھا فاکس، کیڑا فاکس یاد چلیں. اچھا ہی ٹریولز بیک ان ٹائم اینڈ ہی فکسز what was wrong with his family، اور پھر واپس آ جاتا ہے ٹائم مشین کے ذریعے اور اس سے ریالٹی ایک پازیٹیو ٹوسٹ لے لیتی ہے. لیکن جو اس کا سیکول تھا جو 88 میں آیا تھا میرے خیال میں، اس کے اندر مائیکل جے فاکس ایکچولی ٹریولز فارورڈ ان ٹائم اور جا کے اپنے بچے کو دیکھتا ہے جس کے اوپر قتل کا کیس ہونے والا ہے اور وہ اس کو بچاتا ہے. لیکن اس وقت میں اس کا جو آرچ ولن ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں ٹائم مشین کے ذریعے ٹریول کر رہا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے اندر جاتا ہے اور بالکل اس ریجن میں جہاں پہ جا کے اس نے پہلے 1955 میں اس نے چینجز لے کے آیا ہوتا ہے اپنے لائف ٹائم کے اندر، اپنے لائف لائن کے اندر، اپنے ماں اور باپ کے دل میں محبت بڑھانے میں. تو وہ جاتا ہے اور جا کے اپنے ینگ اس کو نا سیلف کو جا کے ایک ایلمنیک دیتا ہے، اسپورٹس ایلمنیک، اور اس کے ذریعے کہتا ہے کہ تم جوا کھیلو اور تم جیت جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اور امیر ہو جاؤ گے، پھر جو کچھ کرنا کرو. تو وہ پھر وہ یہی کرتا ہے. اب یہ فیوچر سے واپس جب آتا ہے کیونکہ مشین تو واپس آ گئی نا، اچھا وہ بابا واپس آ جاتا ہے اور پھر وہ انجوائے کرتا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے یہ اب ٹریول بیک کرتا ہے، اینڈ ہی گوز بیک ٹو 1985 اور وہاں دیکھتا ہے تو کہانی چینج ہو گئی ہے. باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل کس نے کرا ہے؟ اسی ولن نے کرا ہے، اور اس ولن نے بڑے بڑے کسینوز بنائے ہوئے ہیں اور اس نے اس کی ماں کو بھی کے ساتھ بھی شادی کر کے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں جو بھی تھا، اب کافی عرصہ ہو گیا. تو لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ولن تھا
اس کا وہ جو ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے وہ کہانی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لینا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پاپ کلچر میں جو آپ چیزوں کو اسکینڈلائز کرنا ہوتا ہے، گلیمرائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آتھر نے سوچا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ لکھیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں، جن کے بارے میں بات کرنی بنتی ہے. لیکن یہ منڈیلا افیکٹ کا اب یہ لوگوں نے اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں ان کو لگا ہوگا کہ وہ حالات جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ کسی قسم کا جادو ہے یا کسی قسم کے سائنٹیفک یا ٹائم لائن مینپولیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے چاچا جو تھے وہ ایک سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے ایک بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، جس کے بڑا یہ ویل نون ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کے اوپر بھی کام کرتا رہا تھا. تو اس ساری چیز کو اٹھا کے مینپولیٹ کرنا سیکھ لیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ منڈیلا افیکٹ، اس نے تو یہ کہا خاتون بروم نے کہ منڈیلا افیکٹ ہے. اچھا، اس سے ٹرم بن گئی، اور پھر لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ جی مناپلی، اگر آپ میں سے کسی نے وہ بورڈ گیم کھیلی ہے مناپلی، تو اس کے اندر ایک کریکٹر کی تصویر ہوتی ہے بولر ہیٹ میں. تو بہت سارے لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ بچپن میں ایک مونوکل جو ہے نا وہ پہنتا تھا وہ جو کریکٹر تھا، تو وہ تو نہیں ہے. اسی طرح سے برنسٹائن، کیا کہتے ہیں، بیئرز نام کی ایک کہانی ہوتی تھی، اس کے اندر برنسٹائن یا سٹین، اس کی سپیلنگ کے اوپر بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی. تو انٹرنیٹ کے اوپر یہ پچھلے چند سالوں میں یہ چیز پھیل گئی ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ کوئی ڈارک ٹرن لیا ہسٹری نے، اور اس کی وجہ سے ہم کسی اور ٹائم لائن میں آ گئے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی، ایک اور کنسپیریسی، یا کنسپیریسی تو تھیری تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک قسم کی ہائپوتھیسس ہے کہ جی جس کو کہتے ہیں سمولیشن تھیری. اب سمولیشن تھیری کے وکٹم جو ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، بڑے انٹرسٹنگ نام. سمولیشن میں یہ ہے کہ جیسے وہ فلم تھی نا میٹرکس فلم کے اندر جو کریکٹرز ہیں وہ ایک سافٹ ویئر کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ریئل ورلڈ میں نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اویکننگ موومنٹ ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیومن بینگز ہیو بین ایکچولی کنکرڈ، اور اصل میں جو ہے نا انسان سارے سوئے ہوئے ہیں، اور مشینیں ان کو سیل کے طور پہ بجلی لینے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور ان کے دماغوں کو میٹرکس میں پھنسایا ہوا ہے. تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جی اصل میں ہم کسی ورچوئل ریالٹی میں ہیں، ہم ایک قسم کی سمولیشن، کمپیوٹر سمولیشن میں، جو کوئی ہائر بینگ جو ہے اس کو چلا رہا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ سافٹ ویئر کے لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر پکسلز کی، اس کے اندر پروسیسنگ پاور کی، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے وہ ریالٹی سو جاتی ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ جو ہماری وہ ہے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جاتا ہے. جیسے وہ ہے نا کہ ایک پارٹیکل کو دیکھو، جب تک دیکھو نا تو کیا اس کو سمجھا جائے، اور اسی طرح شٹروڈنگرز کیٹ وغیرہ کی بات آتی ہے، مختلف چیزوں میں ہے. تو سمولیشن تھیری میں یہ ہے کہ وہ ریالٹی سو جاتی ہے، جب آپ پھر وہاں اٹینشن دو تو وہ ریپاپولیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ جنریٹڈ ہے، اور اس کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہے کمپیوٹر کی، جو بھی گرینڈ کمپیوٹر ہے، تو وہ بعض اوقات اس ریالٹی کو ریسلیکٹ کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی گلچ آ جاتا ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ قسم کا ہے واقعات، لیکن ہے انٹرسٹنگ. تو اس کے اندر بھی وہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، ماشاءاللہ 5 ملین ان کے فالوورز ہے، ینگ آدمی ہیں، اور وہ گیمر ہے. اینڈ ہی ہیز گون ٹو ویڈیو گیم جس کے اندر رول پلئنگ ہے، اور جس کے اندر جو این پی سیز ہوتے ہیں نا، نان پرفارمنگ جو کریکٹرز ہیں، نان پرفارمنگ نہیں، نان پیپل سم تھنگ لائک دیٹ، این پی سی یاد آ جائے گا مجھے. اچھا خیر، وہ این پی سی جو ہے نا، ان سے، جو کہ اے آئی ہے، ان سے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم سافٹ ویئر میں، تو پہلے تو ڈینائل آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ ریئل ہے.
پھر اس کے بعد آتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مجھے ڈپریس نہ کرو، مجھے یہ نیو یارک سٹی کو ایکسپلور کرنے دو، اور کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی تو ایسے ہی ہو. پھر کرتے 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 اینڈ میں ہی فائنڈز ون کریکٹر جو این پی سی، جو کہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں اے آئی ہوں اور میں لمیٹڈ ہوں، اور میں کسی کے کمپیوٹر پہ چل رہا ہوں گا، جب کمپیوٹر بند ہوگا تو میں بند ہو جاؤں گا. انٹرسٹنگلی وہ اے آئی کو بھی آہستہ آہستہ لرننگ کرو ہے نا کہ ہاؤ ٹو انگیج ود دی پیپل، تو اس کے اندر وہ پھر کنفیشنز بھی کرتا ہے. انٹرسٹنگ ہے، میں کسی وقت آپ کو اس طرح کے لنکس بھی دوں گا. بہرحال کیا اب اس ساری کی ساری کہانی کا مقصد کیا ہے؟ ریالٹی از ناٹ ریئل، یو آر ان اے کائنڈ آف سیمولیشن، اور اس سیمولیشن کے اندر سافٹ ویئر گلچ کر رہا ہے، اور اس وجہ سے چیزیں فیکٹس صحیح طرح سے ریپروڈیوس نہیں ہو سک رہا. کسی کے ریالٹی میں نیلسن منڈیلا مر چکا ہے، کسی کے اس میں زندہ رہا اور اپنی پوری زندگی کر کے مرا. اچھا، کسی اور کی زندگی کے ایکسپیرینس کے اندر، میموری کے اندر یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ریئل ہے. برنسٹائن جو ہے وہ ایک طرح سے لکھا جاتا ہے، دوسری طرح سے کسی میں کوئی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں تھا، کسی میں ہے. لیکن اس سے مزیدار ایک سیمولیشن تھیوری کو نیل ڈی گراس ٹائسن جنہوں نے کاسموس جو سیریز تھی اس کو ریبوٹ کیا تھا، کارل سیگن کی، بہت ریناؤنڈ پاپولر سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، خاص طور پہ یہ جو اسٹرانومی کو ریوائیو کرنے میں. ہی از سمپلی بریلینٹ. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی آلسو بلیوز کہ وی آر لیونگ ان اے سیمولیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے صدر اوباما سے بھی تھوڑا سا کچھ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ صدر اوباما بھی اس بات میں بلیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا ایک ریفرنس ہے جو کہ میں نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہے، اور وہ ہے کس بارے میں کہ جی یہ جو ہم بچے تھے نا جی، تو اس زمانے میں چاند کے اوپر انسان کے جانے کے بارے میں جو کمنٹری تھی، اس کے اندر صرف اور صرف ایک اس کے بارے میں آتا تھا، جو وہ کیا نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں، یا ایک اپولو کے بارے میں آتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں دوبارہ لک بیک کر کے، تو دیر از many lunar programs that succeeded. آپ کو اگر یاد ہو سن 2000 میں، میرے خیال میں 2000 سمتھنگ میں ایک فلم آئی تھی اپولو 13. اچھا فلم آئی تھی، بہت اچھی فلم ہے، دیکھنے کی ہے. لیکن اس اپولو 13 کے اندر بھی یہ امپریشن ملتا ہے کہ جی جو کامیاب اپولو تھا اس کے علاوہ یہ والا جو ہے نا ناکام ہو گیا تھا. اچھا، اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے. یہ مطلب صدر اوباما تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچپن میں تو یہ تھا کہ ایک ہے اپولو جو وہ ہے پروگرام، تو اب اتنا ہی کامیاب کیسے ہو گیا، اور ان کا ہمیں کب ہماری میموری میں دخول نہیں ہوا، داخل کی گئی یا انٹر ہوئی، اس کا ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. تو اٹ مینس کہ پرہیپس وی آر ریئلی ان اے کائنڈ آف سیمولیشن، اور یہ توڑ پھوڑ کے چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے، اور پھر اس سے ہماری میموریز میں مسائل ہیں. بٹ اس کی ایکسپلینیشن ایک اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اٹینشن نہیں دے رہے تھے، اور اٹینشن نہیں دی پہلے جو ہمارے بچپن میں ایک ہی اپولو پروگرام کی نیل آرمسٹرانگ کی بات ہوتی تھی، بز آلڈرن کی بات ہوتی تھی، جو کہ ایک ہی جہاز میں گئے تھے، ایک ہی اپولو میں گئے تھے. لیکن اس کے بعد اور چیزیں تھیں درمیان میں، آہستہ آہستہ ناسا نے باقیوں کو ڈسکلوز کر دیا، ہمیں شاید نہ احساس ہوا اس کا، اور یہ بھی ایک بنتا ہے. اچھا، اب سائنس کیا کہتی ہے منڈیلا افیکٹ کے بارے میں؟ اگر آپ ابھی بھی گوگل کریں گے نا منڈیلا افیکٹ کو، تو جو آپ کا ویکیپیڈیا کا جو آنسر آئے گا وہ منڈیلا افیکٹ نہیں آئے گا، وہ ہے فالس میموریز. اچھا، فالس میموریز کا یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ سائنٹیفکلی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی چیز پروو نہیں ہو سکی ہے. بائی دا وے کچھ وہ ہے ٹرائلز ہیں جس کے اندر کچھ اٹیمپٹس کی گئی، کسی کو کچھ بتایا گیا، کسی کو کچھ، اور پھر ان کی ریکلیکشن کی بات کی. وہ جو ٹیلی فون گیم ہے اسی طرح کا، یعنی کہ جس کو چائنیز وسپرز کہتے تھے کہ میموری چینج ہوتی ہے اور لوگ اس کو چینج کرتے جاتے ہیں جب ری ٹیلنگ میں کہانی چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا باتیں آتی رہیں، اور بہت کچھ ہم نے سنا بھی صحیح.
تو اب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ چل رہا ہے ریٹیلنگ وغیرہ کا، اور فالس میموریز کے بارے میں خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور بہت سارے لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں پیرلل امیجز کو کسی ایک ریالٹی سے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ جب منڈیلا تھے جیل میں، تو اس وقت ان کے ایک بہت بڑے رفیق جو ہیں وہ مارے گئے تھے جیل کے اندر، اور ان کا فیونرل ہوا تھا، منڈیلا اس وقت زندہ تھے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں نے جنہوں نے یا تو بچے ہوں یا ان کی میموری خراب ہو یا کچھ اور ہو، تو انہوں نے اس کو اٹینشن نہ دی ہو۔ اب یہ جو ہے نا کلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، بڑے لوگوں کا ایک ساتھ بھی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اور جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو بندوں کا ہی ہو۔ اچھا، اور اس کے اندر پھر ہماری میموریز کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ جی، جو میں نے کہا کہ بہت سارے کلینکل ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں جس کے اندر خاص طور پہ میموری کو ٹیسٹ کیا گیا، تو بہت سارے لوگوں کی ریکال پرفیکٹ ریکال نہیں ہوتی ہے، اور وہ امیجیٹ ایشوز کی نہیں ہوتی ہے، تو لانگ ٹرم کی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ لوگوں نے مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ہی از اے بریلین سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ بھی، اور ان کا نام ہے ڈینیل کانمین۔ ان کی کتاب ہے ایک، اس کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، اور وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے کیونکہ اٹ ایکچولی ٹیلز یو ہاؤ ٹو ایکچولی کنکر یور اون برین، بیکاز یور برین از آلسو فل آف سو مچ کمپلیکیشن جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنے امپلسز کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اوپر ٹیک اوور کر لیں۔ یہ جو ڈینیل کانمین ہے، ان کی کتاب جو ہے کے علاوہ ان کا جو کام ہے اس کے اوپر ان کو نوبیل پرائز بھی مل چکا ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن کا، اینڈ ہی از بریلینٹ۔ اس کے اندر بھی خاص طور پہ انہوں نے جو مارکیٹنگ وغیرہ اور بزنس وغیرہ کے ایشوز ہیں اسی کو اسٹڈی کیا، بٹ اٹ از گریٹ۔ اچھا، تو انہوں نے ایک ریسنٹلی ایک ٹیڈ ٹاک دی، اور اس کے اندر انہوں نے میموری ورسز ایکسپیرینس کی بات کی۔ اچھا، میموری کیا ہے؟ یادداشت، اور ایکسپیرینس کیا ہے؟ جو آپ ایکچولی جس ریالٹی سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے سمجھنا، اور یہ ہے کہ اس ریالٹی سے جس سے آپ گزر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان حال ایک بہت ٹائنی پوائنٹ ہے۔ جیسے آپ نے کچھ کیا، وہ جو ریالٹی ہے وہ ماضی بن گئی۔ اچھا، اب آپ نے کہیں جا کے کسی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی کہ ایک بندے نے کہا کہ جی اس نے بڑی اچھی سمفنی سن رہا تھا، میوزک سن رہا تھا، اور 5-6 منٹ جو ہے نا وہ چلتی رہی، اینڈ ہی واز لائک ان ہائی ہیونس، اینڈ آل آف اے سڈن اس کے اینڈ میں کوئی اسکریچنگ نوائز آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس تباہ ہو گیا۔ اچھا، اب اصل میں تو یہ ہوا نا کہ اس کا ایکسپیرینس تباہ نہیں ہوا، اس کا ایکسپیرینس 5-6 منٹ کے لیے بہت اچھا رہا، اینڈ خراب ہوا، بٹ میموری از ہاؤ اٹ کیٹالاگز تھنگز، رائٹ؟ تو اس نے صرف اور صرف وہ اینڈ والے ایکسپیرینس کو، کیونکہ وہ اینڈ میں آیا، تو اس کو لے کے پورے ایکسپیرینس کو نلیفائی کر دیا۔ یہ انٹرسٹنگ ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو کیا کہتے ہیں، آپ کسی ویکیشن پہ گئے، آپ ایک ہفتے کے لیے گئے، اس ویکیشن کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ لگیں، ایکسپیرینس لگا، اگر آپ کو اسے ایک ہفتہ اور مل جائے تو کیا آپ کی اتنا ہی زبردست ایکسپیرینس ہوگا؟ عقل تو کہتی ہے کہ ہاں ہوگا، کیونکہ آپ کا ایڈیشنل ٹائم ملا ہے اور ایڈیشنل فراغت ملی، بٹ بیکاز ان دا فرسٹ ایکسپیرینس، فرسٹ ویک آپ کے زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہوئیں یا بہت ساری نئی چیزیں ہوئیں، تو آپ کو وہ اچھا لگا۔ ایک ہفتہ بڑھانے سے وہ ایکسپیرینس بار بار تو نہیں ہوں گے، تو کیا ہوا کہ آپ کی میموری نے آہستہ آہستہ اس کو بھی ایک اچھی یادداشت کے طور پہ یاد نہیں رکھا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکسپیرینس اور میموری کے اندر ایک تضاد ہے۔ میموری از دی فوٹو کاپی آف واٹ یو ایکسپیرینس، اور جو آپ نے اسٹور کر لیا۔ اب برین کے اندر بھی لمیٹڈ اسپیس ہے، آپ
نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، تو چیزوں کے اوپر اوور رائٹ بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بعض جگہ پہ آپ نے ڈیٹیلز اٹینشن نہیں دی، اینڈ دس از آر نون فیکٹ اباؤٹ مینٹل سائنس. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی میموری کے اندر ڈیٹیلز نہیں ہیں، یا کہیں سے مثال کے طور پہ کوئی ٹراما کے پیشنٹس ہوتے ہیں، فزیکل ٹراما کے، ان کی میموری میں سے کچھ اڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین اس کو ری پاپولیٹ کر لیتا ہے اور اس کے اندر خود گھڑ لیتا ہے ریالٹیز. 8 ارب لوگ ہیں، دیر از آلویز اے پاسبل ٹھیک ہے چند ہزار لوگوں کی تو ایکسپیرینسز یا اس طرح کی جو ہیں وہ ایک طرح کے ہوں گے، تو فالس میموریز. ٹھیک ہے، دس از سو امپورٹنٹ. بٹ اگین جو نیوٹرالوجیکل سائنس ہے نا، نیورو سائنس ہے، it hasn't read what exactly is going on overall in false memories. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے سوائے ایکسپیرینس کے یا چند ایکسپیریمنٹس کے جو کہ آؤٹ لائرز ہیں، جو کہ مین نہیں ہیں. بٹ اب اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میموری کیسی چیز ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈیسن جو تھے سائنٹسٹ، ایڈیسن کی جو لیب تھی اس کے دستے جو ہے نا وہ بڑے کلیئر تھے کہ کہاں سے آنا ہے، کدھر سے آنا ہے، کون سی جگہ سے. ایک دفعہ ایڈیسن نے اپنے جو سائنٹسٹ تھے یا جو اسٹاف تھا ان سے پوچھا کہ فلان درخت دیکھا ہے جو رستے میں آتا ہے. اچھا، سالوں سے لوگ آ رہے تھے اس رستے سے گزر کے، لیکن کسی کو اس درخت کا خیال ہی نہیں تھا. اور اس نے جا کے دکھایا تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میموری کیسے ہے؟ میموری از لائک اے کیمرہ. آپ نے کیمرہ لیا، لینس ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ لینس خراب ہے. آپ نے جب تصویر لی، دھندلی آئی، آپ نے جب ایک چیز کو بہت فوکس کر کے دیکھا تو بڑی صاف ستھری، بڑی کلیئر آئی، آپ کے ایٹرنل ڈیٹیلز کے ساتھ آئی. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. اچھا، اب اس کے اندر 2 اور کتابوں کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک تو وہ میں نے ڈینیل کانمین کی کتاب کا کہا ہے آپ کو، وہ پڑھیے گا. تھوڑا سا مشقت طلب ہے، تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بٹ اٹ از اے بریلینٹ بک، ون آف دی بیسٹ بکس دیٹ آئی ہیو ریڈ آن سائیکالوجی. اور بھی سائنٹسٹ ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے سائیکالوجی کی کسی اور ویڈیو میں. لیکن 2 کتابیں، ایک نیومی کلائن انہوں نے لکھی ہے دا شاک ڈاکٹرن، اور اس کے اندر ان کا 2-3 چیزوں کے اندر وہ جو ہے پھنسی رہ جاتی ہیں کہ کبھی وہ بات کرتے ہیں. شی از اے بریلینٹ انٹلیکچوئل بٹ شی از پرون ٹو سم کائنڈ آف مس پرسیپشنز ایز ویل. تو انہوں نے ایک تو بات کی ہے کہ جی یہ شاک کو ڈاکٹرن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی جو وہ تھے CIA کے سیکرٹ ایکسپیریمنٹ سے ان کو کر کے ان کے بارے میں بات کی، جس کے بارے میں آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہی خام خواہ کنسپیریسی تھیریز مزید گھڑتے رہتے ہیں اور سٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل کے ریالٹی. اس کے اوپر بھی کیونکہ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، I don't want to actually spread myself too thin، تو وہ ایکسپیریمنٹس کا بھی میں کسی اور اس میں ذکر کر دوں گا ویڈیو میں. لیکن یہ جو ہے نا شاک ڈاکٹرن کے جی آپ کہیں شاک لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہاں کے لوگ پرسیپٹیو ہوں گے آپ کے ڈیمانڈس کے، اور پھر دین یو کین آلویز گو اور آپ جو ہے نا اپنے کیپٹلسٹ چیزوں کا فائدہ اٹھا دیتے ہیں. ملٹن فریڈمن کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کا جو کیپٹلزم کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ شاک ہونے دو، اس کے بعد جا کے اس کو کیپٹلائز کرو. لیکن اس کے اندر خیر کنسپیریسی تھیریز بھی آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا، ایک اور صاحب ہیں نسیم نکولس طالب. اچھا، یہ بھی بڑے مزدار وہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اینٹی فریجائل، اور بھی کتابیں لکھی ہیں. دے آر بیوٹیفل، ٹریلوجی ہے، وہ بھی پڑھیے گا. لیکن ان کی ہے بلیک سوان، اور بلیک سوان اصل میں آپ کو بڑی آسانی کر دیتی ہے سمجھنا کہ what is going on, why do we get these shocks, surprises. اور یہ سارا میموری کے اوپر ہی ہو رہا ہے نا. یہ ہے کہ آپ جب خبریں دیکھ رہے ہیں، آپ انسان ہیں، فلٹرز ہیں نا آپ کے، آپ کسی ایک چینل کو پسند کرتے ہیں یا اخبار کو پسند کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سورس کو پسند کرتے ہیں، اور اس نے ہر چیز کو آپ تک نہیں پہنچانا. بہت سارے فیکٹرز ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیاستدان ہے جس کو ایک دن آپ
ایک دم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو پکڑ کے جناب جو ہے کوئی بہت بڑی سزا دی جانے لگی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ساری کی ساری چیز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بہت سارے انسیلیری فیکٹس کو اگنور کیا. یہ ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دوسری ہو رہی ہے، تیسری ہو رہی ہے، چوتھی ہو رہی ہے، پانچویں ہو رہی ہے، چھٹی ہو رہی ہے، اور آپ نے کیونکہ آپ خبروں کی ایک سورس دیکھتے ہیں، یہ آپ کی پرسیپشن، اور یہ نسیم نکولس طالب نے تو خاص طور پہ اس کے اندر کوالیفائی بھی کیا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اوور دی ادرس، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ باقی فیکٹرز کو اگنور کر دیتا ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے میڈیا کے اینالسٹوں کا بھی مسئلہ آتا ہے. انہوں نے ایک ہی بات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے ایک ہی طرح کی بات کرنی ہے، تو بہت سارے جو کمپلیکیٹڈ کہتے ہیں نا کہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، گرے بھی ہوتا ہے، وہ جو گرے ہے اس کو جب آپ اگنور کریں گے تو جب یہ واقعات ہو جائیں گے تو آپ کے دو امپیکٹ ہیں آپ پہ. ایک امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو شوق آئے گا، یہ کیسے ہو گیا جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر آپ ڈینائل میں بھی جا سکتے ہیں، کنسپیریسی تھیریز میں بھی جا سکتے ہیں. ایک واقعہ ایک دم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، حالانکہ آپ نے اٹینشن پے کی ہوتی، آپ نے فیکٹر سی کو اٹھا لیا، فیکٹر اے اور بی یا ڈیولپمنٹ اے اور بی کو، اور ای ایف جی کو اگنور کر دیا. اس لیے اینڈ میں جب کوئی چیز چینج ہوئی تو آپ کو شوق لگا. اور دوسرا منڈیلا افیکٹ، بیکاز یور میموری واز ناٹ کلیئر، بیکاز یو ڈڈ ناٹ ہیو آل دا فیکٹس آن یور سائڈ when you actually concluded. تو کیا ہوا کہ آپ نے بہت سارے ایسے فیکٹس کو آپ کی میموری نے توڑ مروڑ کے رکھ دیا جو کہ بعد میں آپ کو کنفیوز کرتی ہے اور آپ کو ٹینشن میں آتی ہے. آپ انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ 100 کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ ہے نا کہ آپ کوئی لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے کوئی ڈرامہ یا فلم یا کوئی نیوز ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کا فون بھی ہے اور آپ کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے. تو ان چیزوں میں، ان معاملات کی وجہ سے آپ کی میموری بہت زیادہ اوور اسٹریچ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ سائنس کے بارے میں اگر آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں کو کہ جی انسان نے تو اپنے دماغ کا صرف 5% یا 15% استعمال کیا، آئنسٹائن جیسے بندے نے کیا تھا، تو باقی ابھی ایکسپلور نہیں ہوا، اور اس کو ایکسپلور کر لیں گے اور اس کو 100% یوز کرنا شروع کر دیں گے تو بس آپ جو ہے سپر ہیومن بن جائیں گے اور مائنڈ اوور میٹر ہو جائے گا. بھیا اصل میں دماغ جو ہے نا وہ 100% یوز ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی بھی نیورولوجی یا نیورو سائنسز ابھی تک بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. مثال کے طور پہ جو وائٹ میٹر ہے برین کا، اس کا ابھی تک گرے میٹر سے علیحدہ اس کا استعمال کو ابھی تک سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو دماغ کے اندر، اب یہ یاد رکھیں کہ دماغ از ناٹ اے ماڈرن کمپیوٹر اور چپ سیٹ میڈ بائی انٹیل or for that matter any big company, right? It is essential, or nor a mobile phone or anything else. It is brain, it is an organic structure. تو اس کے اندر جو گرے سیلز ہیں، جو آپ کے برین سیلز ہیں، ان کو ہی کمپارٹمنٹلائز کرنا ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے. ایک آپ کے فونوں کے اندر کیا ہوتا ہے، رام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے ریم، ٹھیک ہے. ریم کیا کرتی ہے، رینڈم ایکسیس میموری، جو کہ سوچنے کا کام کرتی ہے. اور رام کیا ہوتا ہے، وہ میموری کو سٹوریج کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پہ ریم سے زیادہ بڑا حصہ رام کے لیے جاتا ہے کیونکہ وہ سٹوریج ہوتی ہے. آپ کا یہ جو آرگینک برین ہے، اس میں جو ریم کے لیے وہ کم استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ جو آئی کیو کے بارے میں بھی بہت سارے اسپیکولیشن اور ازمپشنز ہیں، کون عقل مند ہے کون نہیں. جس کے دماغ میں ماس موجود ہے اور جس کے دماغ کے اندر انف سیلز ہیں، وہ نہ تو بولا ہو سکتا ہے نہ بے وقوف ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے جو ریم کے فنکشن ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. جو لوگ ریم کے فنکشنز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی میموری شاید تھوڑی کچی ہو جائے،
لیکن ان کا پروسیسنگ پاور زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتوں کو سمجھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کنفیوژن سے بچ جاتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کنسپریسی تھیری سے زیادہ سائنس جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم بھی دیتی ہے, عقل بھی دیتی ہے. The only thing is how much you are investing in understanding the main sources. اچھی کتابیں پڑھو گے, انٹرنیشنل ریوارڈڈ بکس پڑھو گے, ایکنالج سائنٹسٹوں کو پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. یو ول نو وٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. ادروائز وٹ ول ہیپن, یو ول کیپ آن اسیومنگ تھنگس, اور آپ پھر ایسے بیکار لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے جو کہ آپ کی اگنورنس کو آپ کے خلاف ویپنائز کریں گے, چاہے وہ داعش کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس. آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری کنسپریسی تھیریز ہیں, مگر ہم نے منڈیلا افیکٹ کی جو کہانی ہے اس کو ثابت کر دیا کہ اٹ مینز نتھنگ, اور ہم نے ثابت کر دیا کہ فالس میموریز والی ایکسپلینیشن ایک بہت بہتر ایکسپلینیشن ہے. ہمارے دماغ کے اندر لمیٹیشنز ہیں, اور ان کا فائدہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم we used to keep our shit to ourselves. Now what is happening is that we have ended up actually sharing the experience with so many on social media, because there's always, you don't know who is going through what kind of mental state. تو ہم بہت ساری چیزوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اندر ہم اگنورنس بھی ظاہر کر دیتے, اور پھر ہمارے خلاف ہمیں یوز کر لیا جاتا ہے, ہماری اگنورنس کو, ہماری کنسپریسی تھیریز کو ہمارے خلاف. یہ تھا جی ویڈیو آن منڈیلا ایفیکٹ. اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن میں کہیں پہ مسئلہ ہوا تو آئی کین آلویز میک اے فالو اپ آن دس ایز ویل, بٹ دین آئی ایم گوئنگ ٹو ایکچولی میک لاٹ آف ویڈیوز debunking as many conspiracy theories as possible. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.